नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हल्फ उठा लिया है। अब वो मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन चुके हैं और इसके साथ साथ उम्मीदें, तवक्कुआत जो लोगों की उनसे वाबस्ता हैं उन पर हमें रिज़ल्ट्स दिखाई देंगे कुछ दिनों के अंदर। ये एक बहुत सारे लोगों की, मैं कहूँगा कि राय है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। और यहाँ पर उनका माशी प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। उन्होंने एक टीम तरतीब देनी है। मेरे ख्याल से आज से ही लोगों ने उनका जो है वो एहतिसाब शुरू कर दिया या उनको एहतिसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया। ये थोड़ा गलत हो गया क्योंकि अभी उनको थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही वो आपको नताइज दिखा सकते हैं। पहले दिन ये कहना कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ भाई जिम्मेदारी है, तो अभी तो हल्फ उठाया है, ज़रा वक्त दें, फिर उसके बाद नताइज ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन साथ ही साथ एक्शन प्लान को पुट इन प्लेस करने के लिए जो एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, जो एक टीम की ज़रूरत होती है, वो हमें दिखाई दे रही है कि उसको तरतीब देने के लिए बहुत संजीदा हैं। आगे चल के बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ तामीरात के शोबे से है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हैं वो तवक्कुआत जो हैं वाबस्ता की हुई हैं। ख़ास तौर पे हाउसिंग पॉलिसी, आपको पता होगा इमरान खान साहब ने एक तरह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉन्डर किया है, बहुत सोचा है, बहुत मुशावरती अमल से वो चीज़ गुजरी है। फिर उसके अलावा एक ऐलान ये भी है कि 5 मिलियन घर बनाए जाएंगे, 50 लाख घर, और उससे बहुत सारी मुलाजमतें भी क्रिएट होंगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि हाउसिंग सेक्टर को, शोबा तामीरात को, उनसे क्या तवक्कुआत हैं और इसके लिए क्या फ़ैसला साजी जल्द हो सकेगी और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि अहम हैं। हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करते रहे जिनको हमने हाईलाइट करना है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फारिग नदीम साहब जो कि मेंबर CEC हैं आबाद के। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक का एहसान है, उन्होंने ये मौका दिया मुझे, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे इस प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेन एम ये है कि इमरान खान साहब के लिए अब एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन भी है, लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी सिचुएशन भी है जहाँ पर उनको मौका मिलेगा। लोगों की तवक्कुआत भी हैं, उसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हैं। पॉजिटिव एक मैं कहूँगा कि दे आर वाइब्स अबाउट हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता अफराद बहुत ज़्यादा खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ आके मस्बत ऐलानात भी किए और इनका प्रोग्राम और चार्टर भी जो है बड़ा मुफस्सिल है। तो आपको क्या लगता है कि नई हुकूमत पॉलिसी साजी के अंदर किस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी दे? सबसे ज़्यादा जो हमने रिक्वेस्ट की थी जिस तरह से इमरान खान साहब से कि वो हाउसिंग सेक्टर को एक इंडस्ट्रियल रिकग्निशन दें, जी ठीक है ना, उसी हवाले से बहुत सारे जो हर्डल्स हैं, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। यानी पहली चीज़ ये है कि इसको बाकायदा सनद के तौर पर तस्लीम किया जाए ताकि कर्जे भी मिल सकें, बिल्कुल, और इसको डील भी उसी तरह से किया जाए, छूट भी दी जाए, आसाइशें भी दी जाएं जैसे बाकी इंडस्ट्रीज को। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। उसी इंडस्ट्रियल स्टेटस अगर मिलने के ऊपर ही जो मामलात हैं इस इंडस्ट्री की फ्लरिशमेंट हो सकती है। अच्छा, फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। मैं रेगुलेशन की जानिब आऊँगा। फाइनेंस का बड़ा प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे बिल्डर और तामीरात के शोबे से वाबस्ता लोग बोलते हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम पैसे कहाँ से लाएं, फिर हमें पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं और उसमें पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। अगर ये बाकायदा सनद बन जाती है तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाउंड हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, तो आपको फाइनेंस सर असल में इसमें थोड़ा सा हम वर्किंग कर रहे हैं। अभी फिरदौस शमीम भाई, मैं, हम हसन बख्शी भाई, हम थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे असल में फोरक्लोजर लॉज जो हैं हमारे, जी, वो इतने मुस्बत नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी नहीं है। अगर एक यूनिट जो है बैंक्स जो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप लोन देती हैं तो उनकी लोन रीपेमेंट्स का बड़ा मसला है, कोर्ट्स से स्टे मिल जाता है। इसकी जो लॉज हैं, ये पॉलिसीज़ जो है ना, वो प्रॉपर नहीं हैं अभी। तो हमें ये कानून साजी भी करवानी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि ये कानून साजी इस तरह से हो जाए कि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंफर्टेबल हो के लोन दें हर सेक्टर्स को। अब हमारे यहाँ हाउसिंग सेक्टर में आपने देखा होगा कि डिफेंस की अलग कैटेगरी बनी हुई है, नॉर्थ कराची की अलग कैटेगरी है, सरजानी की अलग कैटेगरी, कहीं कोई ए जोन है, कोई रेड जोन है, कोई ब्लैक जोन है,
وہاں پہ وہ فائنینس نہیں دیتے. جی اس کا وجہ یہی ہے کہ فور کلوجر لاز جو ہے نا ہمارے پاکستان میں پراپر نہیں ہیں, جو کہ ابھی ہم برین سٹارمنگ کر رہے ہیں. جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا پائیں کہ اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ قرضہ صحیح سے لوٹا نہیں پاتے, جو گھر کے لیے قرضہ لیتے ہیں, اور پھر جب وہ قرضہ لوٹا نہیں پاتے تو پھر ایک بڑا پیچیدہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کو ریزالو اور سیٹل کرنے کے لیے غالباً طریقہ کار ابھی تک وضع نہیں ہے. یہ ہے نا مسئلہ. بالکل کیونکہ امریکہ کے اندر تو لوگ فور کلوجر, پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن واضح نہیں ہے, واضح پراپر پالیسی نہیں ہے کوئی بھی چیز کی. اصل میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہاں پہ یہی آتا ہے کہ کسی بھی چیز کی پراپر پالیسی اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اس کے معنی یہ کہ ایچ بی ایف سی کو بھی جو ہے ریویمپ کرنا پڑے گا, بالکل ہے نا, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی تاکہ وہ بلڈرز کو سپورٹ کر سکے. آج کل کے دور میں چھوٹی سی فائنینس سر صرف ایچ بی ایف سی نہیں کر سکتا نا, اس کے لیے آپ کو ڈی ایف آئیز چاہیے, بینکس چاہیے, ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے. پلس ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ پی ایم آر سی ایک ادارہ آیا ہے, ابھی کھلا ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹیکس ایگزمپشن مانگی ہے اسٹیٹ بینک سے, جو ان کو ملی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے ادارے اور فارم ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک فلو ہے. 12 ملین ہاؤسز از ہیل آف ورک ٹو ڈو. بہت زیادہ کام ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اتنی شارٹیج ہے, اور ہر سال تقریباً 4 سے 5 لاکھ گھروں کی جو ہے نا اور ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور بہت بڑا میجر چیلنج ہے, اور میں نے ایسا سنا ہے کہ کے پی کے اندر یہ ایڈریس بھی ہوا تھا, لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن, سمپلیفیکیشن آف ٹرانسفر. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ کراچی کے اندر تو 5 فائلیں ہوتی ہیں, فلاں ڈپارٹ کے پاس فلاں فائل, فلاں ڈپارٹ کے پاس فلاں فائل. اس کو ایک لانا, کمپیوٹر پہ لانا ہے, اور آسان بھی کرنا ہے اور سستا بھی کرنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہے. ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ معصوم شہری جو ہیں جن کو نہیں پتہ, جیسے ہم بلڈرز ہیں, ہمیں تو پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کا, کہ کاغذ کیسے چیک کرنے ہیں, کہاں سے چیکنگ ہوگی. عام پبلک کو اس سب چیزوں کی نالج نہیں ہوتی, تو بیچارے تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں آ کے جو ہے نا وہ غلط چیزیں, غلط فائلیں. اس کی پراپر کوئی بھی ایسا سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے. جیسے ابھی بورڈ آف ریونیو والوں نے کیا ہے, ایک سسٹم بنایا ہے, وہ ایک موبائل ایپ ہے, اس کے اندر آپ جیسے ہی شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کی جتنی بھی پراپرٹی لسٹڈ ہیں بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے وہ ساری آ جائیں گی. اسی طرح جو کے ڈی اے ہے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کا بھی ریکارڈ اسی طرح ہونا چاہیے کہ پہلے کون تھا, اس کے بعد کون آیا. پورا ایک ریکارڈ جو لینڈ ریکارڈ جو ہے اس کا ہونا چاہیے, اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں اس میں ایک چھوٹی سی مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ماسٹر پلان ڈیزائن کیا تھا وہ ابھی تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پایا. تو نہ تو پلاٹس کی کیٹیگریز کنفرم ہوئی ہیں, نہ لینڈ کی کوئی پراپر سمری, کوئی پراپر پلان جو ہے وہ لے آؤٹ ماسٹر پلان کا وہ ریکارڈڈ ہے. بلڈروں کی تو مرضی یہ ہے نا پورا شہر کمرشل ہو جائے. معذرت برا نہ مانیے گا, جو بات حقیقت ہے آپ کے سامنے بیان. نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے ہر شارع کمرشل ہو جائے. سر ایسا نہیں ہے, بات چھوٹی سی ہے. یہ ہمارا کام بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسرے کام ہوتے ہیں نا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہی سپلائی کا چانس بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی, کتنے سال ہو گئے آپ دیکھیں گورنمنٹ کی کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس نہیں کی گورنمنٹ نے, کے ڈی اے نے کوئی کی نہیں کی. لوگوں کی ضروریات تو اپنی جگہ پہ ہیں, لوگوں کی ضرورت تو ختم نہیں ہو رہی نا, آبادی بڑھ رہی ہے, باہر سے لوگ مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ شہر ایسا ہے, کراچی کا شہر ایسا ہے جو اپنے اندر سمو لیتا ہے, لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتا ہے. لیکن آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, یہاں پر ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے, کمپیوٹرائزیشن کی جانب اور مزید آؤں گا. بات یہ ہے کہ مزید ڈیولپمنٹ کر کے اربن سینٹرز بنانے پڑیں گے. امریکہ میں جائیں تو ایک جال ہے پورا, ہر جگہ پر ہر سٹیٹ کے اندر 2-3 شہر جو ہیں اہم آباد ہوئے میں, آبادیاں کم ہی کیوں نہ صحیح ہیں, لیکن ایک یہ تو ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا. اگر آپ جا کے کراچی کو ٹھوکر نیاز بیگ پر ختم کریں گے اور لاہور کو لا کے سوراب گوٹ پہ ختم کریں گے تو پھر تو صحیح نہیں ہوگا نا. بالکل نہیں ہوگا. صحیح ہے, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے, ضرورت ہے. گوادر بھی ایسا شہر ہے جس کی سبزی منڈی کب سے تیار ہے, لیکن وہاں پر نہ کوئی سبزی لینے والا ہے. دیکھیں نا, یہ مذائقہ خیز بات ہے, لیکن جو حقیقت ہے آپ کے سامنے,
آج سے 10 11 12 سال پہلے میں یہ باتیں سنا کرتا تھا. کہاں ہے آج بھی گوادر کی آبادی کتنی ہوگی؟ کوئی میں نے نہیں کوئی کسی کو سنا کہ کوئی کراچی سے وہاں چلا. سر اصل میں اس میں کچھ انٹرنیشنل معاملات کی وجہ سے اٹکتا ہے، رکتا ہے، چلتا ہے، رکتا ہے، چلتا ہے. وہ بہت سارے انوالومنٹس ہیں اس میں، وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں اتنے بڑے اچھے ویژن کے ساتھ، ایسی سوچ کے ساتھ. اب انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی یہی حال ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ لاہور سے نکلے کنال پتہ نہیں کہاں تک تو کنال پہنچ گئی ہے. جس سے پوچھیں، آج کل تو نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے، ان سے پوچھیں کہاں رہائش ہے، بولتے ہیں ٹھوکر. میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ یہی ٹھوکر نیاز بیگ اسی کو تھوڑا ماڈرن کر دیا. لیکن مطلب یہ کہ معاملہ تو جیسے میں نے کہا کہ ظاہری بات ہے، اب یہ ایک معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، انداز بیاں ہو رہا ہے، لیکن سنجیدگی تو ہے اس میں. اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پالیسی سازی جو اب کرنی پڑے گی نئی آنے والی حکومت کو، اس میں پریورٹیز کیا ہونی چاہیے. 2 پریورٹیز کو تو ہم نے ایڈریس کیا. اب تیسری پریورٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فارغ ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. جس بھی بلڈر سے بات کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے اگر اس کا پروجیکٹ ہو. پوچھتا ہوں کیا وجہ ہوئی، بول رہا ہے نقشوں کا، کنیکشن کا، یوٹیلیٹی کا، فلاں ڈپارٹمنٹ کو منہ دینا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ کو جواب دینا ہے، اس کا خط لکھنا ہے، اس کا جواب دوں گا، وہاں یہ چیز چھپ گئی، وہاں وہ چیز چھپ گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ ون ونڈو آپریشن مانگنے کے لیے اب مجبور ہو چکے ہیں، اور میرے خیال سے اب حکومت کو بھی آسانی پیدا کرنی پڑے گی آپ کے لیے. کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے نقشوں کی سبمیشن اور پلانز کی سبمیشن اور اپروولز بھی سسٹم پہ ہی آئیں. آج کل فون کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. میسیج میں آپ کو پتہ لگ جائے یہ چیز کمزور تھی، نہ کہ آپ کو ایک خط آئے اس کا جواب دینے کے لیے آپ جائیں، پھر جیبیں جھاڑنی پڑیں لوگوں کا. مطلب آپ جانتے ہیں سلام دعا رکھنی پڑے. یہ مسئلے مسائل ہیں کچھ بلڈروں کے جو حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سر بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مسئلے مسائل ایڈریس نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا اب یہ گلوبل اکانومی ہو گئی ہے. کوئی یہ شہری اکانومی نہیں ہے، سٹی وائز نہیں ہے جی، کوئی کنٹری وائز نہیں ہے. اب یہ گلوبل اکانومی ہو گئی نا. آپ کو کمپیٹ کرنا دنیا میں، اور دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے چائنا کو دیکھیں، وہ اتنی زیادہ سہولتیں دیتا ہے اپنے بزنس مینز کو. اور آپ کے ملک میں ایگریکلچر کے بعد سب سے بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. سر آپ کا آرکیٹیکٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر اس کی لسٹ ہوا ہوتا ہے. انجینئر بھی انلسٹ ہوا ہوتا ہے. انجینئر جو ہے تو نقشے آپ بغل میں دبا کے بیچارے آگے پیچھے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ سہولتیں نہیں دیں گے، اگر جیسے نئے پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کہا، جو ان کا خواب ہے، جو اس پوری نیشن جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اگر اس حساب سے وہ کاروبار کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اور کاروبار فلرش نہیں کریں گے تو وہی کی وہی بات رہے گی نا. پھر یہ چینج، یہ تبدیلی کس چیز کی؟ دیکھیں پھر میرے خیال سے وہ اس چیز کے اوپر توجہ دے رہے ہوں گے. جہاں تک مجھے اندازہ ہوا ہے آپ لوگوں کی باتوں سے، وہاں پر بھی جو پالیسی میکرز ہیں. لیکن ایم یہ کہ اس کو اسٹرکچر کرنا پڑے گا. ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے جو بلڈروں سے ہم لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یونیفارم بلڈنگ لاز ہونے چاہیے، یونیفارم بلڈنگ کوڈ ہونا چاہیے پورے پاکستان کے اندر، تاکہ بلڈروں کو جو جا کر ہر شہر میں ری لرن کرنا پڑتا ہے. اب تو کراچی کا بہت سارا بلڈر اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، لاہور میں کام کر رہا ہے، گجرات میں کام کر رہا ہے، گجرانوالہ میں کام کر رہا ہے، سیالکوٹ میں خود حیران ہو گیا، لوگ وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہر جگہ کا علیحدہ نظام ہر چیز کے لیے ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. ہاں، جب اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہو نا، اس کو اس طرح سے نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی نیشنل بائی لاز ہونے چاہیے. اس کی جو پرائرٹیز ہیں اس کو پہلے سلیکٹ کیا جائے، اسی حساب سے اس کو ڈیزائن کیا جائے اور لوگوں میں ان کو امپلیمنٹیشن کی جائے. سر سائزمک سروے ہوا ہوگا، اس کو مزید ایلیبریٹ ہے نا؟ ہاں اس کو ہے. آپ جو ہے فلائنگ زونز سلیکٹ کر دو پہلے، سیسمک سروے کے حساب سے آپ ڈیفائن کر دو، لوکیٹ کر دو ہر چیز. امپورٹنٹ جو سائٹس ہیں یا جو ہیریٹیج سائٹس ہیں یا کوئی ایسی امپورٹنٹ، جیسے آپ پتہ ہوگا قائد مزیلم ہے،
اس کے ارد گرد میں اسپیسیفک ہائٹ ہے، یہ سب کمپیوٹر پہ تعین کیا جا سکتا ہے کرنے تاکہ جنرل پبلک کو آسانیاں ملیں، کاروبار تیزی سے بڑھے، لوگوں کو یہ فلائی زون کا ایشو جو ہے نا سر، یہ اس وجہ سے میرا ایسا خیال ہے، یہ آپ سے ابھی بریک کے دوران بھی گفتگو ہو رہی تھی، بات یہ بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے. لوگ بین الاقوامی سطح پر جب لوگ جہاز اتر رہا ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر، ایسے لگتا ہے جیسے یہ برابر میں کچی آبادی، وہ برابر میں کچی آبادی، جہاز بیچوں بیچ لینڈ کر رہا ہے. اور ممالک میں جہاز اتر رہا ہوتا ہے، یہاں ساحل سمندر، وہاں خوبصورت شہر، یہاں پر یہاں کچی آبادی، وہاں کچی آبادی، وہاں کوڑے کا ڈھیر، یہاں پہ چیلوں کا حملہ. سر اس وجہ سے سر کچی آبادی کا تو سلسلہ المیہ یہ ہے، دیکھیں جب آپ کوئی روزگار نہیں دیں گے لوگوں کو، فوڈ اور شیلٹر آئین کا حصہ ہے، لوگوں کو سٹیزنز آف پاکستان کی آئینی حقوق میں شامل ہے کہ ان کو فوڈ، شیلٹر اور روزگار پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ شیلٹر نہیں پرووائڈ کریں گے، فوڈ نہیں پرووائڈ کریں گے، تو یہی سارے معاملات ہوں گے، یہ کچی آبادیاں بنیں گی. جب آپ کی ہاؤسنگ ریگولرائز آپ نے کر دیا ایک مرتبہ کر دیا، اب پھر دوبارہ ریگولرائز بنیں گی، پھر ریگولرائز کیا جائے گا. اس کی پالیسی ڈیفائن ہونی چاہیے. میں فردوس بھائی کے ساتھ الیکشن کمپین میں ایک دفعہ گئے، ہم ایک اسی طرح کی کچی آبادی میں، ووٹ تو ان کا بھی ہے نا، سب کا ووٹ ہے، سب کا برابر کا ووٹ ہے، رائٹ بھی سب کا برابر کا ہے. تو وہاں پہ اس آبادی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری یہ کچی بستی جو ہے وہ ریگولائز کرا دیں. انہوں نے بولا میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے آپ ووٹ دو یا نہ دو، میں یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، ہم ایک پراپر سوسائٹی ڈیولپ کریں گے، اس کے اندر آپ کا جو حصہ ہے، آپ کا حق ہے، وہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. آپ کی رہائش بہتر ہوگی. یہ کچی گلیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں جہاں ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی، جہاں پہ کرائم پلتا ہے، یہ ساری چیزیں، جہاں کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ سیوریج کی پرابلم ہے، جہاں روڈز کی پرابلم ہے. ہم حسینہ ہزارہ گوٹ میں گئے تھے ایک دفعہ، آپ یقین مانو گے کہ فردوس بھائی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہ ہم آپ کو تعلیم کے شعبے میں بہتری کرنے کی ہماری حکومت کا عزم ہے، ہم نے تعلیم کا روزگار کے لیے 1 کروڑ روزگار پرووائڈ کریں گے، تعلیم، شیلٹر دیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کو ووٹ ہم اس پہ دیں گے کہ آپ یہ روڈ بنوا دو ہماری اور یہ گٹر لائن بند کروا دو. ہم نے بولا سر اتنے بڑے، فردوس بھائی نے کہا اتنے بڑے معاملات ہیں، ہم آپ کے بچوں کی مستقبل کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو بول رہے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ہم جو اس روڈ کی وجہ سے ہم نے 10 سال سے ووٹ دے رہے، یہ روڈ بنا دیں، یہ گٹر لائن بنائیں، ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. پھر فردوس بیسک نیڈز نہیں ہے. تو فردوس بھائی نے ادھر کیا کہا، میں فردوس بھائی ہم نے بیٹھے، فردوس بھائی نے کہا کہ بھائی یہ تو میرا بھی تو ہماری حکومت نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ میں پیسے ڈالتا ہوں، یہ ندیم بھائی بلڈر ہیں، یہ پیسے ڈالیں گے، یہ باقی آپ کے کتنے گھر ہیں یہاں پہ، 10,000 گھر ہیں؟ بولے ہاں 10,000 گھر ہیں. بولے سب کے گھروں کے اوپر سے ہم حساب لگاتے ہیں، 1,000 روپے دے دیں، 2,000 دے دیں، یہ جمع کر لیں ہم، اور یہ روڈ ہم خود بنا دیں گے اپنی مدد. لیکن ملک کے حالات اور معاملات تو اپنی مدد آپ کے تحت نہیں چلیں گے نا. اب تو ٹھیک ہے کمپیننگ آپ نے کر لی، اب حکومت میں آ گئے ہیں، اب فیکس کشن سے اس کو نہیں چلانا، بلکہ اب تو آپ لوگوں کو حقیقی خدمت کر کے دکھانی پڑے گی. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں تعمیراتی شعبے کے اندر، کس طرح سے فلو آف انویسٹمنٹ کو لا سکتے ہیں یہاں پہ. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کوئی بھی ایسا ترقی یافتہ ملک میں نے نہیں دیکھا جہاں پہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ، ڈیولپمنٹ اور فاسٹ پیسڈ ورک نہ ہو. چین میں جاتے ہیں لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں. چند سال پہلے اگر آپ چین کے کسی شہر میں جائیں تو وہاں حالات اور ہوتے ہیں،
اور چند سال کے بعد جائیں تو وہاں پہ کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میسیو ہو چکی ہوتی ہے. انفیکٹ وہاں پہ تو ہاؤسنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے اندر اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پہ لوگوں نے آ کر ابھی تک یونٹس ہی آکیوپائی نہیں کیے, تاہم بلڈر نے یونٹ جو ہیں وہ پروڈیوس بھی کر دی ہیں, بنا بھی دی ہیں, کنسٹرکشن کرنے کے بعد ہینڈ اوور کے لیے بھی پریپیئرڈ ہے. اور دوسری جگہ اس کی ڈیمانڈ ابھی تک جو ہے وہ چند سال کے بعد کریٹ ہوگی جب لوگ وہاں آئیں گے, لیکن جسٹ ان آرڈر ٹو بوسٹ دا جی ڈی پی وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں حیران کن پیس کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی, چاہے آپ یو اے ای میں چلے جائیں تو دبئی کی مثال دیکھ لیں, ملیشیا میں جائیں تو کوالالمپور کے اندر آپ دیکھیں. جناب فارغ ندیم صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی اگر اس فاسٹ پیسڈ ورک کو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ لانی پڑے گی, اور جب انویسٹمنٹ لائیں گے تو پھر فلیکسیبلٹی کریٹ کرنی پڑے گی. پکڑ دھکڑ, سخت ریگولیشن, فلو آف منی کے اوپر بہت زیادہ رکاوٹیں, یہ پاکستان کے انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. سر مسئلہ تو سمپل ہے کہ انویسٹمنٹ اسی صورت میں آئے گی جب آپ کے پاس اچھی پالیسیز ہوں. جب آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے, لوگوں کو جان و مال کی جو ہے کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, ان کی اب تو حالات انویسٹمنٹس بہت کی بہتر ہو گئے ہیں, جان کی تو ہو گئی ابھی, مگر انویسٹمنٹس کی ابھی بھی نہیں ہے, پالیسیز پراپر نہیں ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے کوئی کام کروانا بڑا مشکل کام ہے یہاں پہ. تو پالیسیز اتنی ون ونڈو ہونی چاہیے, اتنی فروٹفل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, ہم جب موبائل فون خریدتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یوزر فرینڈلی دے دیں. بالکل انوائرمنٹ جو ہے نا یوزر فرینڈلی ہونا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ خود مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پر کوئی بھی فورن انویسٹر واک ان کرتا ہے, واک ان انویسٹرز بھی تو ہیں نا دوسرے ممالک کے اندر, سر واک ان انویسٹرز ہی کہیں ہیں لوگ, بالکل جاتے ہیں. یو اے ای نے واک ان کیوں رکھا ہے؟ اپارچونیٹیز دکھائی جاتی ہیں. تو آپ کے ہاں واک ان سسٹم کیسے آپ ڈیولپ کریں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے تو ٹریول کے اندر ریلیکسیشن دینی پڑے گی, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر چیز کے لیے. یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بیچارہ تنگ ہوتا ہے ٹریول ڈاکومنٹ کے لیے, تو آپ دوسروں کو جب بلائیں گے تو تھوڑا مہمان آتا ہے گھر میں, کیسے اس کی تواضع کرتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی کرنی پڑے گی سر. اچھا, اس کے علاوہ سیکنڈ اسٹیپ جو ہوگا, جب کوئی بھی شخص آتا ہے تو پھر بات یہ ہوگی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر ادارے فعال کرنے پڑیں گے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ادارے کو ری ویمپ کرنا پڑے گا, اس کے اندر خاص ایک ونگ بنانی پڑے گی جو صرف کنسٹرکشن کے منصوبوں کو دیکھے. بھائی دوسرے ممالک میں بھی تو لوگ پیسے لگا ہی رہے ہیں, پاکستانی بلڈر جاتا ہے. EOBI ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ بالکل بیکار ہیں. سوشل سیکیورٹی والا کوئی کام نہیں کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. ان سب کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, ان سب کو یوٹیلائز کرنا ہے, ان سب کو اس ڈائریکشنز پہ ان کے سیدھے کرنے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں اپنے جو ہے نا اپنے کوئی جو بھی ہے کریڈیبلٹی اور اپنی جو ہے نا پروڈکٹیوٹی شو کریں. ہر چیز آپ اس ملک کو چلانے کے لیے آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں, اس کے اندر بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے, فرام ٹاپ ٹو باٹم. بالکل گراس روٹ سے لینے ہیں آپ نے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بہت ذرا جو اہم ایشو ہوتا ہے وہ ہے لینڈ پرچیز اینڈ پریکیورمنٹ. بلڈر تنگ ہیں, اسپیکولیشن کی وجہ سے لینڈ پرچیز پرائسز بڑھ جاتی ہیں. خاص ایسے زونز ہونے چاہیے جو کہ کنسٹرکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوں, سنگل ٹرانسفر ہوں, تاکہ جو شخص اسے خریدے وہ کمپیلڈ ہو کہ وہ کنسٹرکشن پروجیکٹ بنائے. ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے پورا. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کام تو ہونا چاہیے اس کے اندر. اس کے ایک چیز جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ, جو بلڈر کے حوالے سے آتا ہے مسئلہ. ایک زمین ہم نے خرید لی, اس کو ٹرانسفر اخبار میں دیا, اس کو ٹرانسفر بھی کرا لیا. ٹرانسفر کرانے کے اوپر نقشہ بھی پاس کرایا, اس کا سارے ڈپارٹمنٹ سے NOC بھی لے لی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب اناؤنس بھی ہو گیا, اناؤنس ہو کے بلڈنگ بھی بن گئی, اس کے بعد آتا ہے کہ یہ بلڈنگ یہ تو پلاٹ ہی صحیح نہیں ہے, اور نیب اس کے اوپر جو ہے وہ REA یا FIA REA یا کوئی بھی ایجنسی, لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, اس کے اوپر یہ کرے. تو مجھے بتائیں نا, وہ آدمی جس نے وہ زمین پرچیز بھی کی, ڈپارٹمنٹ میں جا کے ٹرانسفر بھی کرائی, سارے معاملات اس کے جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹ تھی پروجیکٹ اناؤنس کرنے سے پروجیکٹ بنانے, تو وہ ساری اس نے فالو کی. اس کے بعد یہ کیا کون سا سسٹم ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ تو خیر اب اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہر چیز کے لیے پہلے سے ساری چیزوں کو سر, اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک آپ فلی 100% کمپیوٹرائز نہیں کریں گے تو تب تک ایشو ریزالو نہیں ہوگا. ہمارے ہاں 2-2 3-3 جگہ کاغذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مسئلے مسائل آپ نے ابھی دیکھیں, آج تک جو ہے ہم یہ میوٹیشن اور ٹرانسفر والا جو ہے کنوینس,
یہ والا سسٹم یونیفائی کریں نا. آج بھی کراچی جیسے شہر کے اندر آپ کو اتنے سارے ایشوز جو ہیں پیچیدہ, اس کو تو سینٹرلائز کم از کروائیں. سر اس کا ہونا چاہیے نا, جیسے اسٹاک ایکسچینج نے CDC کا سسٹم بنایا ہے, سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی بنائی ہے, اس سے آسانی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ساری پراپرٹی, اسی طرح پراپرٹی بینک ہونا چاہیے جہاں پہ ساری پراپرٹی, یہ بڑی یونیک اور نویل گفتگو ہماری ہو رہی ہے, لیکن ویو رن آؤٹ آف ٹائم. ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ فارغ ندیم صاحب, آپ تشریف لائے. میرے خیال سے بہت سارے موضوع ہو گئے. ہماری کوشش اور کاوش یہی رہے گی کہ تعمیراتی شعبے کے لیے جو چیزیں پریورٹی سیٹ کا حصہ ہونی چاہیے ان کو ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کرتے رہیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.